अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी राइटर आयशा अली। आज हम नावल आखिरी इश्क की एपिसोड 6 पढ़ेंगे। ये स्टोरी हवेली बेस्ड लव मैरिज है। स्टोरी करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को नावल की हर एपिसोड टाइम से मिलती रहे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उस पर एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें। तो चलें शुरू करते हैं नावल। जिंदगी ने हर उस चीज़ के लिए तरसाया है जिसकी मैंने शदीद ख्वाहिश की थी। वो कब से अस्पताल के बेंच पर बैठी अपनी बेबसी पर रोई जा रही थी। इसकी जिंदगी तो सिर्फ अपने बाप के इर्द गिर्द ही घूमती थी। इसके बस में हो तो अपनी सांसें बेचकर अपने बाबा का इलाज करवा ले। इतनी रकम कहाँ से लाए, कौन देगा इतने पैसे। वो कब से यही सोची जा रही थी। इसकी माँ को कोई फिक्र नहीं थी कि इसके शौहर शौहर किस हाल में है। इसे सिर्फ अपने आप से प्यार था। जब वो काफी देर रो रो कर थक गई तो आंखें हथेली से रगड़ती उठ खड़ी हुई। कुछ ना कुछ तो करना ही था ना, ताकि अपने बाप का इलाज करवा सके। वो अपने बाप को लिए अस्पताल से निकलकर रिक्शे का इंतजार कर रही थी कि जब भी वहां एक गाड़ी BMW खड़ी हुई। वो अपनी ही परेशानी में थी, इसने ध्यान ही नहीं दिया। इतने में इनके सामने रिक्शा आया और वो बाप बेटी इसमें सवार होकर घर रवाना हो गए। दूसरी तरफ इंतसार शाह को आज अपने किसी करीबी दोस्त के साथ इस अस्पताल में आना हुआ। जब वो अपनी गाड़ी से निकल रहा था तभी अचानक से इसकी नज़र सामने खड़ी लड़की पर जाती है, जिसे देखकर इसे अपने अंदर तक सुकून सा उतरता महसूस हुआ। पर वो आज ऐसे काफ़ी परेशान और रोई रोई सी लगी। पर लेकिन इस लड़की का ध्यान इस तरफ नहीं था। थोड़ी देर बाद वो किसी आदमी के साथ रिक्शे पर सवार हो गई। पर सवार होते वक्त इसके हाथ में पकड़ी फाइल पर सवार होते वक्त इसके हाथ में पकड़ी फाइल से कुछ पेपर जमीन पर गिर जाते हैं। इम्तिसार शाह की नज़र वही थी जब भी ऐसे पेपर गिरते नजर आते हैं। इससे पहले कि वो वहां तक पहुंच पाता वो जा चुकी थी। इसने पेपर उठाकर जैसे ही सीधा किया और रिपोर्ट पढ़कर इसे सारी बात समझ आ चुकी थी। इसकी शैतानी दिमाग में जल्द ही एक तरकीब आई। बस इस पर अब अ, पर बस इस पर अब अमल करना था। वो मुस्कुराते हुए अंदर की ओर बढ़ गया। वो काले रंग के कपड़े पहने, हाथों पर काले ही दस्ताने पहन रखे थे, मुंह को मास्क से कवर किए। दूर से देखने में बिल्कुल कोई साये ही नजर आते थे। वो टोटल 6 लोग थे जो फार्म हाउस की दीवारें फैलाकर अंदर जा चुके थे। दो लोग जिन्होंने सिलेंसर लगे हाथ में पकड़ रखे थे पहले अंदर दाखिल होते हैं। इससे आसपास नजर नजर दौड़ाकर किसी के ना होने की निशानदही करके बाकी चारों को भी इशारा करके अंदर बुला लेते हैं। वो सब एहतियात से एक एक रूम खोलकर चेक करते जाते हैं और आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। अभी तक इनके मतलब का कुछ नहीं मिला था। अब वो 4 लोग ऊपर की ओर बढ़ चुके थे, जबकि वो जो दो इनके लीडर थे वो नीचे कमरे की पिछली तरफ बने स्टोर की तरह बने कमरे की जानिब चल पड़े। जब वह स्टोर का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए तो हैरान रह गए, क्योंकि वो बाहर से कमरा नजर आता था पर अंदर सीढ़ियां नीचे तय खाने की तरफ जा रही थी। जो इस टीम को लीड कर रहा था बाकियों को भी कान में एएस लगा रखी डिवाइस से इस तरफ बुला चुके थे। अब तक तो सारा रास्ता साफ मिला था पर आगे खतरा भी हो सकता था। वो जैसे ही नीचे उतरे इनकी वहां पर पहरा देते वो जैसे ही नीचे उतरे इनको वहां पहरा देते गार्ड ने पकड़ लिया था। पर वो नहीं जानते थे मौत इनके सर पर खड़ी है। एएस ने ए को पीछे से पकड़कर इसकी गर्दन को नोच डाला, जिससे कड़क की आवाज से इसकी गर्दन टूटकर लटक गई। इसे जमीन पर फेंककर दूसरे को सिलेंसर लगी पिस्टल सब्दी नींद सुलाकर आगे की ओर बढ़ गए, जहां एक कमरे से रोने की आवाजें आ रही थी। वो दो दो अल्लाह लोग अल्लाह सॉरी
وہ دو دو لوگ الگ الگ پوزیشن سنبھال کر آگے بڑھ رہے تھے۔ جیسے ہی ان لوگوں نے رونے والے کمرے کے دروازے میں بنے سوراخ سے جھانک کر دیکھا تو تابش کے اندر کے غصے کا اشتعال بڑھ چکا تھا۔ وہ دروازے کو ایک ہی وار میں توڑ کر اندر پہنچ چکے تھے۔ اندر پہرا دیتے گارڈ کو سوچنے سمجھنے کا موقع دیا بنا گولیوں سے بھون چکے تھے، اور ان سب لڑکیوں کو جو 15 سال سے 20 سال کے درمیان تھی بحفاظت نکالنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ زوار یسر ان سب لڑکیوں سے ان کے گھروں کا بھی پتہ معلوم کر کے ان کو ان کے گھروں میں بحفاظت پہنچا کر آؤ۔ اوکے سر۔ تابش حسین: یس سر۔ تم مجھے ملک شہریار کو زندہ سلامت شام تک لا کر دو گے؟ اوکے سر۔ اور باقیوں کو ان کے کام کا حصے کا کام سمجھا کر بائی کی طرف بڑھ گئے۔ باقی سب بھی اے ایس کے پیچھے چلے گئے۔ فلیش بیک۔ فلیش بیک۔ وہ آفس میں لیپ پر ای میل چیک کر رہا تھا جب اس کا فون رنگ ہوا۔ نمبر دیکھا تو ملک شہریار کے پیچھے لگا رکھے بندے کا تھا۔ فون اوکے کرتے ہی جو اطلاع ملی وہ اس کا غصہ بڑھا چکی تھی۔ ملک نے 50 لڑکیاں اغوا کر کر اپنے فارم ہاؤس میں قید کر رکھی تھی جن کی 2 دن بعد بولی لگنی تھی۔ ابان شاہ نے سب کام چھوڑ اپنی باقی ٹیم کو اپنے مخصوص سرے پر بلایا اور پھر ملک کے فارم ہاؤس پر چھاپا مار کر آپریشن کامیاب کر لیا تھا۔ بادشاہ لیکچر سن کر فری ہوتی باہر نکل آئی تھی۔ چونکہ سردی کا موسم تھا، ہلکی ہلکی دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ وہ گراؤنڈ میں گھاس پر شوز اتار کر بیٹھ گئی اور نوٹس بنانے لگ چکی تھی۔ عشاء آج بھی چھٹی پہ تھی اور کوئی دوست نہیں تھی، اس لیے آج اکیلی ہی تھی۔ ابھی اسے نوٹس بناتے 5 منٹ ہی ہوئے تھے کہ اسے لگا کوئی پاس کھڑا ہے۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو اس دن والا لڑکا تھا جس سے اس کی ٹکر ہوئی تھی۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، جواب جھٹ میں آیا۔ وہ اس طرح کے جواب کی توقع نہیں کر رہا تھا، پھر بھی بیٹھ چکا تھا۔ کتنے ڈھیٹ انسان ہو، میرے منع کرنے کے باوجود بھی بیٹھ گئے ہو۔ کبھی کبھی کسی جگہ پر ڈھیٹ ہونا پڑتا ہے محترمہ۔ ویسے آج آپ اکیلی بیٹھی ہیں، آپ کی پارٹنر نہیں آئی؟ کیوں، آپ کو کوئی کام ہے ان سے، یا ہر لڑکی جو اکیلی نظر آتی ہو اس سے جا کر یہ سوال کرتے ہو؟ بادشاہ کے ایسے سوال پر وہ منہ کھولے حیران رہ گیا تھا۔ کیا میں آپ کو فلاٹتی لگتا ہوں؟ شکل سے تو مجھے آپ بھی معصوم نہیں لگتی، تم اتنا کیسے بول لیتی ہو اپنے منہ سے؟ بادشاہ جھٹ بولی۔ وہ نفی میں سر ہلا گیا جیسے کہہ رہا ہوں تم سے سیدھے جواب کی امید رکھنا غلط ہے۔ اب بیٹھے کیا کر رہے ہو مسٹر ایکس وائی زیڈ، جاؤ مجھے کام کرنے دو۔ وہ وہ تو اپنی اتنی عزت افزائی پر ابھی تک حیران تھا جس سے کبھی کسی نے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی۔ وہ چھٹاک بور کی لڑکی 5 منٹ میں اسکول کی اچھی خاصی کر چکی تھی۔ وہ مزید کچھ کہے بنا اٹھ کر چلا گیا۔ پیچھے وہ منہ بنا کر دوبارہ نوٹس بنانے لگ چکی تھی۔ وہ زوار خانزادہ تھا، اس یونین میں پڑھتا تھا، اسے عیشا شاہ معصوم سی بہت پیاری لگتی تھی۔ ان کی کبھی بات نہیں ہوئی تھی پر وہ آج کل کی لڑکیوں سے مختلف لگتی تھی۔ اسے ہر کسی سے نہ فری ہوتی تھی نہ باقی لڑکیوں کی طرح فیشن لیول تھی۔ اس نے کبھی اسے کسی لڑکے سے بات کرتے نہیں دیکھا تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ معصوم لڑکی
زوار کے مطابق معصوم اس کے دل میں اپنی معصومیت کے چھاپ چھوڑ چکی تھی۔ زوار اسے دیکھ کر ہی سکون محسوس کر لیتا تھا، بات کرنے کی کبھی نوبت ہی نہیں آئی تھی، کیونکہ زوار ان مردوں میں سے تھا جسے ہر عورت کی عزت کرنا بخوبی آتا تھا، پھر چاہے عورت اپنے گھر کی ہو یا باہر کی۔ اس لیے وہ عائشہ شاہ سے عبادت نہیں کرتا تھا کہ کہیں وہ بنا باپ کے ہی بدنام نہ ہو جائے۔ ویسے بھی وہ مرد غیرت مند نہیں ہوتا جو اپنی گھر کی عورتوں کو تو عزت کرتا ہو پر باہر جگہ جگہ منہ مارتا ہو۔ ایک غیرت مند مرد کی نظر سب لڑکیوں کی عزت کرنا لازم ہے۔ اچھا، یہ ناول نا میرا فرسٹ ناول تھا جب میں نے شروع میں لکھنا سٹارٹ کیا تھا، تو اس میں میری کافی مسٹیک ہے۔ میں خود پڑھ رہی ہوں نا تو مجھے محسوس ہو رہا ہے، تو آپ لوگ درگزر کرنا۔ انشاءاللہ اس کا جو سیزن 2 ہے نا وہ بہت مزے کا ہے، آپ لوگوں کو وہ پڑھ کے بہت مزہ آئے گا۔ وہ کافی رومانٹک اور بولڈ بھی ہے، تو انشاءاللہ سیزن 1 کے بعد سیزن 2 شروع کریں گے۔ حسالہ اپنے باپ کو لے کر گھر پہنچ چکی تھی۔ گھر آ کر اس نے اپنے اور اپنے باپ کے لیے کھانا بنایا اور ٹرے میں رکھ کر بابا کے کمرے کی اور بڑھ گئی۔ ابھی وہ دروازہ کھولنے ہی لگی تھی کہ اندر سے اس کی ماں کی زور زور سے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ وہیں دروازے کے پاس رک گئی اور باتیں سننے لگی۔ اس کی ماں اس کے باپ سے کہہ رہی تھی کہ مجھے تم سے طلاق چاہیے، میں نہیں رہ سکتی تمہارے جیسے مزدور کے ساتھ۔ میں نے تو تم سے شادی پیسوں کی وجہ سے کی تھی، پر تمہارے باپ نے تمہیں آگ کر کے گھر سے نکال دیا۔ اس سے پہلے کہ میں گھر چھوڑ کر جاتی، مجھے ماں بننے کی خبر ملی تو مجھے لگا ابھی چانس ہے تمہارا حصہ واپس ملنے کا۔ اگر میں بیٹا پیدا کر لیتی تو ہو سکتا ہے وہ بڈھا بہرام شاہ پوتے کا سن کر ہمیں حویلی واپس بلا لے گا، پر جہاں جہاں بھی میری قسمت نے ساتھ نہیں دیا اور وہ منحوس پیدا ہو گئی۔ مجھے پتا تھا تم شاہ لوگ اتنی جلدی اپنی عزت کا مجھے پتا تھا تم شاہ لوگ اتنی جلدی اپنی عزت کو طلاق نہیں دیتے، سو مجھے انتظار کرنا پڑا۔ پر اب بس، اب میں آزادی چاہتی ہوں، مجھے تم سے طلاق چاہیے۔ میں ملک شہریار سے شادی کرنا چاہتی ہوں، وہ تو کالج لائف سے میرا دیوانہ تھا۔ میری عقل پر پردے پڑ گئے تھے جو تم جیسے اپاہج سے شادی کر لی۔ باہر وہ کھڑی اپنی ماں کی شفافیت پر حیران تھی۔ کوئی عورت اپنے آپ کو اتنا کیسے گرا سکتی ہے؟ جب تک ابرار شاہ ٹھیک تھے، پیسے کے ریل پیل تھی، وہ عورت خوش تھی۔ اب چند سالوں سے ایک ہاستے میں ابرار شاہ کی ایک ٹانگ کی نس مسلی جا چکی تھی، جس کی وجہ سے وہ چلنے پھرنے سے معذور تھے۔ تو یہ لالچی عورت نے اپنے رنگ دکھانے شروع کر دیے۔ یہ سوچے بنا کہ وہ اس وقت کس مشکل گھڑی سے گزر رہے ہیں۔ شاید آج قسمت ابرار شاہ کو اس کے ماضی میں کی گئی غلطی سے چھٹکارا دلوانا چاہ رہی تھی، اس لیے وہ اپنی بیوی کا یہ روپ دے کر مزید چپ نہیں رہ سکے اور بول اٹھے۔ تمہیں طلاق چاہیے مجھ سے، ٹھیک ہے، میں تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر دیتا ہوں۔ میں سید ابرار شاہ اپنے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ اس گھر سے میری بیٹی کو چھوڑ کر جو کچھ لے کر جانا چاہتی ہو لے جاؤ، اس کے بعد مجھے یا میری بیٹی کو کبھی بھی اپنی شکل مت دکھانا۔ وہ اپنی مستی میں تھی، اس وقت اسے لگ رہا تھا وہ آزاد ہو چکی ہے، اب ملک شہریار کے ساتھ اپنی مرضی سے زندگی جیے گی۔ وہ یہ بھول چکی تھی کہ کسی کا دل دکھا کر چالیں چل کر کوئی کتنی دیر خوش رہ سکتا ہے۔ حسالہ روتے ہوئے کھانے کی ٹرے دوبارہ کچن میں لا کر رکھ چکی تھی، کیونکہ بھوک تو مٹ چکی تھی، شاید باپ بیٹی دونوں کی وہ جیسی بھی تھی، اس کی ماں تھی، بے شک ساری زندگی ماں کے پیار کو ترستی رہی ہے، پر ایک گھر میں تو تینوں تھے۔ ماں تو اپنے بچوں کے لیے اپنی ساری خوشیاں قربان کر لیتی ہے۔ یہ ایک ایسی ماں تھی جس نے اپنی خوشی کے لیے نہ جان سے بڑھ کر پیار کرنے والے کا شور
خیال رکھا نوجوان بیٹی کا۔ بیٹی کی شادی کرنے کی عمر میں خود طلاق لے کر شادی کرنے جا رہی تھی۔ وہ روتے روتے کب سو گئی سے پتہ نہیں چلا۔ دوسری طرف ابرار شاہ کو ایسے لگا جیسے زندگی میں گویا سکون آ گیا ہو۔ وہ خود بھی اس بے بنیاد رشتے سے تنگ آ چکے تھے۔ کیا وہ نہیں جانتے تھے ان کی بیوی کی مشکوک حرکتوں کے بارے میں؟ وہ تو اس رات ہی جان چکے تھے جب وہ جی گھبرانے اور کھڑکی کھول کر تازہ ہوا کھا رہے تھے کہ گھر کے سامنے بڑی کرولا سے اترتی اپنی بیوی کو جو مسکرا مسکرا کر کسی انجان بندے کو بائی بول رہی تھی۔ ابرار شاہ تو یہ دیکھ کر سن ہی ہو چکے تھے اور وہ اپنی بیٹی کے لیے یہ زہر پیے ہوئے تھے۔ آخر کب تک یہ غصہ اندر ہی اندر دبا کر رکھتے؟ آخر آج آتش فشاں باہر نکل ہی گیا۔ وہ گھر بکھر گیا تھا۔ سید بہرام شاہ مردان خانے میں بیٹھا چائے پی رہا تھا کہ ان کے بڑے بیٹے اسرار شاہ مردان خانے میں داخل ہوئے۔ وہ ایک سائیڈ رکھے صوفے پر بیٹھ چکے تھے۔ بہرام شاہ نے ایک نظر اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور دوبارہ چائے پینے لگ گئے۔ وہ وقفے وقفے سے نظر بیٹے پر ڈال لیتے تھے جو آج پریشان سے دکھائی دے رہے تھے۔ آخر بہرام شاہ نے پوچھ لیا، کیا بات ہے برخوردار؟ کوئی پریشانی ہے تو اپنے باپ سے بیان کرو۔ ابا جان، آج جب میں شہر سے واپس گاؤں کے لیے نکل رہا تھا تو میں نے ابرار شاہ کو دیکھا ہے ایک رکشے میں۔ بہت بیمار لگ رہے تھے۔ دیکھنے میں لگتا ہی نہیں وہ ہمارا وہی ابرار شاہ ہے جس کی دہشت سے کوئی اس کے آگے بول نہیں پاتا تھا۔ پتہ نہیں کیا کیا ہے اس لالچی عورت نے میرے بھائی کے ساتھ۔ سن کر تو بہرام شاہ کا کلیجہ بھی پھٹنے کو آ گیا تھا پر وہ خود پر قابو پا گیا۔ ہمیں کیا لگے وہ جس حال میں بھی ہو، یہ زندگی اس نے خود چنی تھی۔ اب وہ اپنی حالت کا خود ذمہ دار ہے۔ پر بابا سائیں اس نے ساری زندگی ہمارے بغیر گزار دی ہے۔ اب اس کی غلطی کی معافی دے دے۔ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے وہ اتنی بات کر کے اٹھ کر اندر چلے گئے۔ پیچھے بہرام شاہ کو سوچوں میں ڈال کر ایپیسوڈ اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک کر دیجئے گا اور ویڈیو کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ تو ملتے ہیں کل نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔